अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया अली जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हसन मरकज़ी साहब, अली जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना साबिर रहबर मिसबाही साहब, मौलाना उमैर साहब, हमारे अज़ीज़ तलबा, मैं कितना खुश हूँ लफ्ज़ों में बता नहीं सकता। आपके दरमियान मैं अपने आप को पाकर समझिए कि बेपनाह मुसर्रत हो रही है, बेपनाह खुशी हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि हम यहाँ पे हमारे समझिए कि 3 शागिर्द जो ये ख़ुद कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, ये मेरे साथी हैं और ये लोग काफ़ी आगे जाएंगे इंशाअल्लाह। और ये आप लोगों की सरपरस्ती कर रहे हैं और इनकी सरपरस्ती में आप लोग अपने मुस्तक़बिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये बड़ी बात है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में आपको अच्छा गार्जियन मिल जाना, अच्छे वालिदैन, अच्छे भाई बहन, अच्छा माहौल, अच्छा टीचर, अच्छा इंस्टीट्यूट, अच्छा सरपरस्त। जब इंसान को मिलता है और उसको वो सही तौर पर इस्तेमाल कर लेता है, उसकी अहमियत को समझते हुए, तो ऐसा इंसान कामयाब होता है। तो मैं आपके दरमियान हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप में से हर एक, मैं दुआ भी करता हूँ कि आप में से हर एक हमसे बहुत आगे जाएं और खूब तरक्की करें, मुस्तक़बिल में देश का भी नाम रोशन करें, अपने घर का भी नाम रोशन करें और पूरी दुनिया में आप छा जाएं। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। आप बेहतरीन उम्मत हैं। आपको इस दुनिया में इसलिए भेजा गया है कि आप भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। किसका हुक्म देते हैं? भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है। और वहीं पे आगे चल कर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। ऐसी बात तुम क्यों करते हो या ऐसी बात का हुक्म तुम किसी को क्यों देते हो जो तुम खुद नहीं करते हो। क्या बात समझ में आई? कि जिस पर हम अमल करेंगे उसी का हम हुक्म दूसरों को देंगे। मतलब भलाई पर हम रहेंगे, भलाई का काम करेंगे तो हम दूसरों को भलाई का हुक्म देंगे। और जब हम भलाई का हुक्म देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में हम बेहतरीन उम्मत होंगे। उम्मत का मतलब यानी बेहतरीन इंसान। इंसान तो बहुत है ना, हर धर्म के लोग हैं इस दुनिया में, हर कम्युनिटी के लोग हैं, ज़ात भी हैं, लेकिन आप सबसे बेहतरीन क्यों हैं? इसलिए कि आप भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। अब भलाई का हुक्म देने के लिए और बुराई से रोकने के लिए सबसे पहले आपके अंदर नॉलेज आना चाहिए, वो इल्म आना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। क्या पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर हैं? नहीं। पढ़े लिखे लर्नेड पर्सन, उनकी बात ही कुछ और है, और जो जाहिल है उनकी बात कुछ और है। तो मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देना चाहूँगा कि मैंने अपने बेटे अब्दुल राफ़िक को यहाँ क्यों भेजा। मैं कहीं और भी भेज सकता था, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी कहीं पर भी भेज सकता था,
لیکن میری نگاہ میں پورے بھارت میں اپنی نوعیت کا سب سے منفرد اور سب سے اچھا ادارہ جہاں بہترین تربیت ہو سکتی ہے دینی اور عصری تعلیم کے لیے، میری نگاہ میں سب سے اچھا یہ نظر آیا، تو میں نے اسے یہاں بھیجا۔ اب اس کے اوپر ہے، اس کی طرف اشارہ لیکن آپ سب کے اوپر ہے کہ آپ اس طرح سے یہاں آ کر کے کس طرح سے اپنے آپ کو اچھی تعلیم، اچھی تربیت، اچھی صلاحیت پیدا کر کے ایک اچھا انسان بن جاتے ہیں۔ اور جب آپ اچھا انسان بن جاتے ہیں تو آپ بھلائی کا حکم دینے لگتے ہیں اور برائیوں سے روکنے لگتے ہیں، اور جب آپ بھلائی کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کی صلاحیت آپ کے اندر ہو جائے گی تو آپ بہترین امت ہو جائیں گے، بہترین انسان ہو جائیں گے۔ تو آپ کو یہاں پر جو آپ کے والدین نے بھیجا ہے اور آپ کے جو اساتذہ، آپ کے جو ٹیچرز یہاں پہ محنت کر رہے ہیں، وہ آپ کو بہترین انسان بنانے کی محنت کر رہے ہیں۔ جب میں 11 سال کی عمر کا تھا حضرت، تو سہرسہ ضلع بہار کا رہنے والا ہوں، میں اشرفیہ کے لیے نکل گیا۔ اولا تا سامنا یعنی پہلی عربی مدرسے میں اولا تا سامنا یعنی اول تا 8 یعنی مکمل مولوی عالم فاضل کا کورس میں نے وہاں سے کیا۔ پھر ہم نکل گئے یونیورسٹی کی طرف۔ یونیورسٹی الحمدللہ الجامعۃ الاشرفیہ جو اہل سنت و جماعت کا سب سے بڑا ادارہ ہے، الحمدللہ 1997 میں نے ٹاپ کیا اور نمبر 1 سے فارغ ہوا۔ میں نے اپنی لائف میں کبھی سوچا ہی نہیں کہ مجھے نمبر 2 یعنی کہ نمبر 1 ہی مجھے رہنا ہے، ٹاپ پر ہی رہنا ہے، سیکنڈ پوزیشن پہ نہیں رہنا ہے، اس کی کوشش کی۔ تو آپ میں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنی ہے، عبدالرافع سمیت، کہ آپ کو نمبر 1 رہنا ہے، نمبر 2 نہیں رہنا ہے۔ یہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت کے دست قدرت پر آپ چھوڑ دیجئے کہ آپ کو وہ کس حد تک کامیاب کرتا ہے، لیکن آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو نمبر 1 ہونا ہے۔ جب میں وہاں سے نکل کر اشرفیہ سے نکل کر دلی گیا تو بھارت کی بہت بڑی یونیورسٹی دلی یونیورسٹی آف دہلی میں ہم نے ایڈمیشن لیا، اور وہاں سے جب میں نے ایم اے کا کورس کیا تو اس یونیورسٹی نے مجھے گولڈ میڈل ایوارڈ دیا۔ ایک یونیورسٹی میں آپ جا کر کے گولڈ میڈل ایوارڈ حاصل کرتے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ 2009 میں مجھے برٹش گورنمنٹ نے اسپیشل گیسٹ کے طور پر انگلینڈ بلایا۔ دیکھا کہ یہ ینگ ہے، نوجوان ہے، فیوچر میں بہت آگے بڑھ سکتے ہیں، تو مجھے ایک اسپیشل کورس کے لیے، ڈائیورسٹی اینڈ ڈائیلاگ کورس کے لیے انگلینڈ بلایا، اور وہاں پہ آکسفورڈ، لیسٹرشائر یونیورسٹی اور لندن یونیورسٹی وغیرہ سے فیکلٹی آ کر کے ہم لوگوں کو ٹریننگ دیتے تھے اور پڑھاتے تھے۔ ڈائیورسٹی اینڈ ڈائیلاگ کا کورس تھا وہ۔ 2019 میں اسپیشل گیسٹ کے طور پر ہمیں خادم الحرمین شریفین یعنی کنگ آف سعودی عربیہ نے سعودی عرب اسپیشل حج کے لیے بلایا، اور 2019 میں ہی مجھے وائٹ ہاؤس نے امریکہ بلایا اسپیشل انٹرنیشنل وزیٹر لیڈرشپ پروگرام کے لیے، اور وہاں انہوں نے مجھے آنریری سٹیزنشپ اپنی امریکہ کی دی، اور مجھے امریکہ کی آنریری سٹیزنشپ کے علاوہ 10 سال کا B1 B2 ویزا بھی دیا کہ ہم جب چاہے آئے جائیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ساری کامیابی تھی، اور ہندوستان میں کون سی ایسی جگہ پرائم منسٹر سے لے کر اندر کمار گجرال سے لے کر کے پریزیڈنٹ آف انڈیا، اور ہر لیول پہ ہماری پہنچ رہی، اور ہر جگہ 5 اسٹار ہوٹل سے لے کر کے بڑی سے بڑی جگہوں پہ میرا جانا ہوا، اور یہ ساری کامیابی صرف اور صرف اس لیے ملی کہ ہم نے اپنی نظر میں یہ اس کو ہمیشہ بسائے رکھا کہ ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم کو زندگی گزارنا ہے۔ نماز عبدالرافع موجود ہے یہاں پہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج تک میری نماز قضا نہیں ہوتی ہے سفر کے علاوہ۔ سفر میں جان بوجھ کر میں آج کل چھوڑ دیتا ہوں، کبھی نماز نہیں چھوڑتے۔ نماز پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ وقت کے پابند ہو جاتے ہیں۔
اس پر میرا ایک ریسرچ پیپر بھی ایک آرٹیکل بھی ہے کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ فریش ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس 1.5-2 گھنٹے پڑھنے کا وقت مل جاتا ہے. اس کے بعد آپ کا دن شروع ہو جاتا ہے بہترین طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے. پھر ظہر کی نماز پڑھ کر کے آپ لنچ وغیرہ کر کے تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں, پھر آرام کر کے پھر پڑھائی آپ شروع کر دیتے ہیں. عصر کے بعد آپ اپنا کھیلتے ہیں, مغرب کے بعد پھر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد ڈنر وغیرہ کرنے کے بعد عشاء کے بعد آپ پڑھتے ہیں, پھر 10:30-11 بجے سو جاتے ہیں, پھر سو کر کے صبح اٹھ جاتے ہیں. تو ٹائم مینٹین کرنے کے لیے نماز بہت ضروری ہے. تو آپ سب کو نماز کی پابندی کرنی ہے اور وقت کی پابندی کرنی ہے. اور آپ کو مکمل طور پر اپنے اس میں رکھنا ہے کہ آپ کے اوپر 2 طرح کی ذمہ داریاں ہیں. کتنے طرح کی؟ 2 طرح کی. ایک اس حیثیت سے کہ آپ اس دیش کے رہنے والے ہیں, آپ اپنے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, تو آپ کو اپنا کریئر بھی بنانا ہے. اپنے ماں باپ کے جو ان کے ایموشنز ہیں, ان کی جو خواہشات ہیں, ان کی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے ایک کامیابی بھی حاصل کرنی ہے. تو کریئر بھی اپنا بنانا ہے, کامیابی بھی حاصل کرنی ہے, دیش کے لیے بھی کام کرنا. اس کے علاوہ جو اس سے بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو خیر امت کی حیثیت سے صرف ہندوستان ہی نہیں, اپنے سماجی نہیں, بلکہ پوری دنیا میں بہترین امت بن کر کے زندگی گزارتے ہوئے دنیا کی رہنمائی کرنی ہے. تو 2 ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہیں. آپ کی جو خانگی فیملی کی ذمہ داری ہے, اپنے آپ کی ذمہ داری ہے, سماج کی, دیش کی ذمہ داری ہے, وہ الگ. اور ایک جو بین الاقوامی انٹرنیشنل ریسپانسبلٹی ہے وہ الگ. تو انٹرنیشنل ریسپانسبلٹی کے لیے میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ واشنگٹن میں میں تھا, جمعہ کا دن تھا. ہم نے اپنے گائیڈ سے کہا کہ ہمیں جمعہ کی نماز پڑھنی ہے. تو گائیڈ نے کہا کہ یہاں پہ واشنگٹن یونیورسٹی میں ایک چیپل ہے, چیپل بولتے ہیں, جو کرسچن کا جو چرچ ہوتا ہے نا اس کو چیپل بولتے ہیں. تو وہ لوگ آفر کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ وہ جمعہ کی نماز یہاں پڑھیں. تو ہماری بے پناہ خواہش ہوئی کہ ہم چلتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے. آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ گئے ہال میں, وہاں پہ چیپل میں. وقت آیا تو ایک وہاں کے اسلامک اسکالر تھے, لبنان کے رہنے والے, اسی یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کے اسکالر تھے. وہ آئے اور انہوں نے بہترین انگلش میں اسپیچ دی, قرآن اور حدیث اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ٹیچنگ کو بیان کرتے ہوئے. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ میں سے کوئی اذان دے دیجئے جمعہ کی. تو میں کھڑا ہوا اور میں نے اذان دی. اور میں اس نیت سے گیا تھا کہ اگر موقع ملا تو میں جمعہ کی نماز بھی پڑھاؤں گا اور خطبہ بھی دوں گا. مجھے یہ پتہ چلا کہ اس چیپل میں آگے تو مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور پیچھے جو یہودی جیوز کمیونٹی کے اور عیسائی کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں اور الگ الگ دھرم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ پیچھے بیٹھ کر کے جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں. تو میں نے مینٹلی طور پر ایک تیاری کی کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو کس طرح سے ایڈریس کریں گے. ہم نے اپنے آپ کو مینٹلی پریپر کیا اور قرآن کریم کی آیت کریمہ جو ہمارے ذہن میں تھی, وہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو احادیث تھی, وہ ہمارے سامنے جو ہمارے بزرگوں کی تعلیمات تھی, وہ ہم نے سب اپنے ذہن میں کیلکولیٹ کر کے رکھا کہ یہ ہم بولیں گے. وہ اسکالر آئے, انہوں نے جمعہ کا خطبہ دیا اور بہترین خطبہ دیا. اب آپ یہ بتائیں, آپ میں سے میں پوچھوں گا کہ آپ اگر میری جگہ پر ہوتے اور آپ کو یہ موقع ملتا کہ آپ واشنگٹن یونیورسٹی کے ایک چرچ میں, چیپل میں جمعہ کی نماز سے پہلے انٹرنیشنل کمیونٹی کو خطاب کر رہے ہیں, تو آپ کیا بولتے؟ آپ کا کیا میٹر ہوتا؟ آپ کا کیا مواد ہوتا؟ آپ کس طرح سے ان کو خطاب کر سکتے ہیں؟ تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو خطاب کرنے کے لیے موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لینگویج آپ کو آنی چاہیے. اور انٹرنیشنل لینگویج کیا ہے؟ انگلش ہے, عربی ہے, فرینچ ہے, جرمن ہے نا, چائنیز ہے. تو اس میں سے کوئی ایک جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ انگلش لینگویج ہے. تو انگلش لینگویج بہترین آپ کو بولنا آنا چاہیے. اردو زبان یہ بھی انٹرنیشنل لینگویج ہے. کسی اور موقع پہ میں اردو زبان پر بھی گفتگو کروں گا, اس میں بھی بہت کریئر ہے.
تو اردو زبان میں چونکہ اسلامی پوری تعلیمات ہیں تو اردو زبان آپ کو آنی ہی آنی چاہیے. تو اردو زبان اور انگلش، اس کے علاوہ آپ کیا بولیں گے؟ لینگویج آپ جانتے ہیں لیکن آپ کیا بولیں گے؟ تو اس کے لیے آپ کا جو دینیات ہے، اسلامک اسٹڈیز ہے، وہ آپ کا بہت ہی اسٹرانگ ہونا چاہیے. جو یہاں پڑھاتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو اچھی طریقے سے پڑھنا ہے. اور محمد عبدالرافع اور دوسرے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں کہ جو دینیات کی تعلیم دی جاتی ہے، جو آپ کو انگلش، جو آپ سبجیکٹ آپ کا فزکس، کیمسٹری، بایو، انگلش، ہندی، سوشل سائنس، کامرس وغیرہ، اس کے علاوہ جو دینیات کا سبجیکٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ کس طرح سے ایک انٹرنیشنل پریچر اور مبلغ بن سکتے ہیں. اس کی بنیاد وہیں سے شروع ہوتی ہے اور اسی میں جب آپ اسٹرانگ ہوں گے تب جا کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو آپ کے اوپر 2 ذمہ داریاں ہیں اور ان تمام چیزوں کے لیے موسٹ امپورٹنٹ یوز آف ٹائم ہے، وقت کا استعمال ہے. محمد عبدالرافع اور ہمارے دوسرے ساتھیوں کا چونکہ نام میں نہیں جانتا ورنہ اور دوسروں کا بھی نام لیتا میں. تو عزیز طلبہ، موسٹ امپورٹنٹ آپ کے لیے کیا ہے؟ ٹائم ہے. آپ پوچھ لیجئے عبدالرافع سے کہ میں اپنا وقت اپنے دوستوں میں برباد نہیں کرتا. میں 100% ٹائم اپنے گھر میں دیتا ہوں، پڑھتا ہوں، لکھتا ہوں اور ہر وقت ایک بہترین امت کی حیثیت سے اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں. اور جب کبھی موقع آتا ہے، جیسے یہ ایک بہترین موقع ہے، اس سے اچھا موقع میرے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے. جیسا کہ حضرت نے کہا کہ میں علی گڑھ میں نے جا کر کے البرکات میں جو بڑے بڑے علماء کرام، یہ حضرات، یہ علماء کرام اور انہی طرح کے دوسرے علماء کرام وہاں آ کر کے پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں اور ان کو پڑھانے کے لیے جاتا ہوں. تو آپ کو ہم سے بہت بڑا بننا ہے اور ہم سے بہت بڑا بننے کے لیے ہر وقت آپ کو ٹائم کو مینٹین کرنا پڑے گا. فری فائر میں آپ کو وقت ضائع نہیں کرنا ہے، یوٹیوب میں وقت ضائع نہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو برباد کرنے کے لیے لائی گئی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو یوٹیوبر جتنے ہیں وہ ایک ٹارگیٹ کے تحت ایک کمیونٹی کو برباد کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہ ساری چیزیں تیار کی ہیں کہ یہ جنریشن کو برباد کر دیا جائے. تو آپ برباد ہونا چاہتے ہیں یا کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ یہ بتائیں. محمد عبدالرافع بولو، زور سے بولو. ہاں، ان کی آواز تھوڑی سی ابھی پھنسی ہوئی ہے. کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا؟ تو کامیابی کے لیے سب سے امپورٹنٹ یوز آف ٹائم ہے. آپ کو وقت کا بہترین استعمال آنا چاہیے. اب بہترین استعمال آپ وقت کا یہی ہے کہ آپ کو صبح 5 بجے 5:30 بجے اگر جگا دیا جاتا ہے تو اس وقت سے لے کر جب تک آپ سو نہیں جاتے ہیں آپ وقت کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں اپنے اساتذہ کی سرپرستی میں. اساتذہ جس طرح سے آپ کے ٹیچرز بتاتے ہیں اس طرح سے آپ کو وقت کا استعمال کرنا ہے. موبائل نہیں دیکھنا ہے، زیادہ گپ شپ نہیں کرنا ہے، لڑائی جھگڑے نہیں کرنے ہیں، فالتو وقت ضائع نہیں کرنا ہے. وقت پہ پڑھنا ہے، وقت پہ کھیلنا بھی ضروری ہے. وقت پہ کھیلنا ہے، وقت پہ پڑھنا ہے، وقت پہ سونا ہے، وقت پہ ساری چیزیں کرنی ہیں. اور جب آپ نے ٹائم کو مینٹین کر لیا، ٹائم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی تلوار ہے کہ اگر آپ اسے نہیں کاٹیں گے تو یہ تلوار آپ کو کاٹ ڈالے گی. سمجھ رہے ہیں؟ سینٹنس آپ نوٹ کر لیجئے کہ وقت ایسی تلوار ہے جسے آپ نہیں کاٹیں گے تو یہ تلوار آپ کو کاٹ ڈالے گی. The time is like a sword. If you don't cut it, it will cut you. If you don't use it, you will be used by it. You will be wasted by it. اگر آپ اسے نہیں کاٹتے ہیں تو یہ آپ کو کاٹ دے گی. اگر آپ اسے استعمال نہیں کرتے ہیں تو آپ اس کے ذریعے آپ استعمال کر لیے جائیں گے اور آپ برباد ہو جائیں گے. تو آپ کو ٹائم کا بہترین استعمال کرنا ہے. جیسا کہ حضرت نے بتایا کہ 2-3 لیکچر وہاں پہ ہمارے ہوتے ہیں اکثر، اور ایک طرح کی اسپرٹ ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کے اندر لکھنے کا جذبہ آ جاتا ہے. تو ہم آپ کے اندر بھی یہ رائٹنگ اسکل دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو آج اسپیچ دی یا آپ کے درمیان گفتگو کی تو آپ نے اسے کتنے اچھے انداز میں لکھا.
پوائنٹ کتنے تیار کیے اور پوری اسپیچ لکھ کر کے آپ نے کس طرح سے دکھایا حضرت کو، آپ نے کیا سیکھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر جو آپ کی تربیت ہو رہی ہے نا، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے صرف دنیاوی چیزوں میں کامیابی حاصل کرنے لینے میں کامیابی نہیں ہے، اور آپ پیدائشی طور پر مسلمان ہیں، یہ خوش نصیبی آپ کی ہے، یہ خوش نصیبی ہے آپ کی کہ آپ پیدائشی طور پر مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، آپ کسی اور گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے۔ تو سب سے پہلی خوش نصیبی تو آپ کی یہ ہے کہ یہ نعمت آپ کو اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی دے دیا، جو دنیا کی بہترین نعمت ہے، سب سے بہترین نعمت ہے۔ اب اس ایمان کی دولت کو بچانا کیسے ہے؟ یہاں تعلیم حاصل کر کے آپ ایمان کی دولت کو بچا سکتے ہیں، یہاں تعلیم حاصل کر کے، اور اسی مقصد سے ہم نے اپنے بیٹے کو یہاں بھیجا کہ دنیا میں چاہے آپ لاکھ کامیابی حاصل کر لیں، لیکن آپ ڈاکٹر افضل مصباحی نہیں بن سکتے ہیں اگر آپ دین کو ساتھ لے کر کے نہیں چلتے ہیں۔ آپ بہت پیسے کما سکتے ہیں، لیکن اگر دین کو ساتھ لے کر کے آگے نہیں بڑھتے ہیں تو عاقبت آپ کی برباد ہو جائے گی، یہ دنیا تو برباد ہوگی ہی ہوگی، آپ ہر ایرے غیر نتھو خیرے کے ذریعے یوز کر لیے جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو میں امید کروں گا کہ آپ لوگ یہاں بہترین استعمال اس وقت کا کریں گے، اور آپ کو بہترین اپارچونٹی ملی ہے۔ ادھر دیکھیے، آپ اس ادارے کا، یہ ایک یونیک ادارہ ہے، اور آپ اسے نہ دیکھیں کہ یہ بہت بڑا نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، آپ اس پہ بالکل نہیں جائیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں آپ کی تربیت کیسی ہوتی ہے، آپ کے بہترین کھانے کا انتظام ہے، بہترین ڈریس ہے، یہ ڈریس آپ پہن کر کے چلے جائیے، سب کھڑے ہو کر کے آپ کو سلام کریں گے۔ اس ڈریس میں اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو عزت دی ہے، اور یہ عزت اس لیے دی ہے کہ آپ دین سے جڑے ہوئے ہیں، اور دین کی تعلیم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، غور سے سنیے گا، آپ سن رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ میں بہت ہی آسان لینگویج میں بول رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی طالب علم دین کی تعلیم کے پروسیس میں ہوتا ہے، دین کی تعلیم حاصل کرتا رہتا ہے، تو فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جو سمندر میں دریاؤں میں مچھلیاں ہوتی ہیں وہ مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ دین کی تعلیم حاصل کرنے والا ایک طالب علم کسی آبادی سے گزر جاتا ہے تو اس آبادی کے مردوں سے، اس قبرستان سے 40 دن تک عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ آپ کی امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ یہاں پہ دین کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور اس عصری تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور جو عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی دین ہی کی تعلیم ہے، اس لیے کہ آپ بہترین امت بننے کے لیے یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد آپ کا پیسہ کمانا نہیں، بلکہ آگے جا کر کے آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو سماج کی اصلاح کا کام کریں گے، سماج کو ہیلدی بنانے کا کام کریں گے۔ اینڈ ہیلدی مائنڈ لیوز ان ہیلدی باڈی، ایک صحت مند دماغ صحت مند جسم میں رہتا ہے، تو آپ کا صحت مند رہنا ضروری ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ موبائل دیکھیں گے تو آپ کی آنکھ برباد ہوگی، آپ کی صحت برباد ہوگی۔ اگر آپ فاسٹ فوڈ کھائیں گے تو یہ لا آف نیچر ہے کہ اگر انسان شراب پیے گا تو اس کا گردہ برباد ہوگا، اگر فاسٹ فوڈ کھائیں گے تو آپ کا پیٹ برباد ہوگا، لیور برباد ہوگا، جسم پر نقصان ہوگا۔ تو اگر آپ نے کبھی خدا نخواستہ نماز چھوڑ دی تو یہ اللہ رب العزت پر ہے کہ وہ معاف کر دے آپ کو، لیکن جو لا آف نیچر ہے تو لا آف نیچر آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے اپنے آپ کا وقت برباد کیا تو یہ لا آف نیچر ہے کہ آپ برباد ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے شراب پی تو آپ کا گردہ خراب ہوگا، آپ کو ہارٹ اٹیک ہوگا۔ اگر آپ نے
فاسٹ فوڈ کھایا تو آپ کی صحت خراب ہوگی، اگر آپ نے گٹکے کھائے تو آپ کا ہیلتھ برباد ہوگا، اگر آپ نے مضر چیزیں کھائی تو اس سے یہ لا آف نیچر ہے، اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ رب العزت ارحم الراحمین ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن لا آف نیچر میں کوئی معافی نہیں ہے۔ سمجھ رہے آپ میری بات؟ اس لیے ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے آپ کی صحت کا نقصان ہو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یاد رکھیے گا، چاہیے لکھ لیجئے آپ، ان اللہ اشتری من المؤمنین، میں پھر بولتا ہوں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العزت نے مومنوں کے جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ لکھیے، اللہ رب لکھو، عبدالرافع لکھو، اللہ رب العزت نے مومنوں کے جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اب یہ آپ کی جان، آپ کا یہ مال آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کے پاس اللہ رب العزت کی امانت ہے۔ آج جو شخص امانت میں خیانت کرے گا، کل قیامت میں اس کی بہت ہی زیادہ پکڑ ہوگی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی امانت، آپ کی جان، آپ کا مال آپ کے پاس امانت ہے، تو اس جان کی حفاظت کرنا یہ آپ کی اس طرح سے ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے پاس رکھ دیا ہے۔ جو اللہ رب العزت نے آپ کو مال دیا ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کو بہترین استعمال کرنا یہ آپ پر لازم ہے، اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کی امانت ہے، اور یہ آپ پر لازم اس لیے ہے کہ آپ مومن ہیں۔ تو آپ بہترین مومن بننے کے لیے، بہترین انسان بننے کے لیے، سماج کا ایک بہترین شخص بننے کے لیے، دیش کو ترقی کی راہ پر لانے کے لیے آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، اور آپ کے اساتذہ دن رات آپ کے لیے محنت کرتے ہیں۔ آپ محنت کر کے کوئی آپ ان کے اوپر احسان نہیں کریں گے، بلکہ آپ اپنے اوپر احسان کریں گے۔ ان کے رولز اور بنائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کر کے آپ ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کریں گے، انسٹیٹیوٹ پر کوئی احسان نہیں کریں گے، بلکہ آپ اپنے آپ پر احسان کریں گے، اپنی فیملی پر احسان کریں گے، اپنے سماج پر احسان کریں گے، اور کامیاب ہو کر پوری دنیا میں اجالا اور روشنی پھیلائیں گے۔ تو آپ حضرات اس کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے کہ وقت برباد نہیں کریں گے، وقت پر پڑھیں گے، وقت پر نماز پڑھیں گے، ہیلدی فوڈ کھائیں گے، اور فاسٹ فوڈ سے پرہیز کریں گے، موبائل پر وقت برباد نہیں کریں گے، خیر امت بننے کی جو تمام خوبیاں ہیں ان تمام خوبیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیش اور سماج کو ترقی کی راہ پر لائیں گے، دنیا کو بھلائی کا راستہ دکھائیں گے۔ شکریہ، السلام علیکم۔